बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो मैं दुआ ज़हरा के हवाले से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा इस मामले से सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात की हद तक ताल्लुक़ है, उसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही कोई वास्ता है। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं दुआ ज़हरा के हवाले से, यानी एक मुकाबला चल रहा है कि दुआ ज़हरा की वीडियो आती है तो मुकाबले में उनकी वालदा की वीडियो आती है। लेकिन एक बात पर अगर गौर किया जाए वो ये है कि एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ बेटी है। सवालात हैं लोगों के, दो हिस्सों में ये कौम बँट चुकी है। एक वो हिस्सा है जो कि दुआ ज़हरा के हक़ में है, तो दूसरा वो है जो कि उसकी वालदा के हक़ में है। अब मामला ये है कि दुआ ज़हरा की वालदा की हिमायत करने वाले जो लोग हैं वो किस वजह से हिमायत कर रहे हैं, या दुआ ज़हरा की जो हिमायत करना चाह रहे हैं तो वो किस वजह से करना चाह रहे हैं। दुआ ज़हरा की वालदा एक माँ है, उनके जज्बात भी हैं, और यानी दिल उनको देखकर ख़ास तौर पर हम सहाफ़ी जब उनको अदालतों में देखते थे तो उनके आंसू देखे नहीं जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ दुआ ज़हरा की जो बातें थीं, जो बयानात थे अदालत में, जो कॉन्फिडेंट उनका था, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। चले मान लेते हैं कि ज़हीर जो है उसका ताल्लुक़ एक गैंग से है, ये भी मान लेते हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र कम है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका निकाह हो गया है और वो हँसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि दुआ ज़हरा का अब जो इंटरव्यू आया है एक यूट्यूबर को उन्होंने दिया, उसमें वो कह रही हैं कि पिछली तमाम तर बातें जो है भूल कर हमें एक्सेप्ट किया जाए और आगे ज़िंदगी का जो पहिया है उसको आगे बढ़ा दें। लेकिन उसके काउंटर में उनकी वालदा का वीडियो बयान आ जाता है, और वो कुछ यूट्यूबर्स को वो भी बयान दे देती हैं जिसमें वो इन सब चीज़ों से इनकार करके कहती हैं कि उम्र कम है, वो जहाँ बैठी थी नीचे कुछ रखा हुआ था, उम्र ज़्यादा दिखाने के लिए उसके बालों के साथ कुछ किया हुआ था। ये बातें सब बेमानी सी हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कहते हैं कि हम जो निकाह है वालिदैन का उसको नहीं देखा जा रहा, इसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको नहीं देखा जा रहा, अदालतों ने हमारे साथ ज़्यादती की है। अब अदालती कार्रवाई जो है वो दस्तावेज़ात पे होती है, वो जज़्बात पे हरगिज़ नहीं होती। अब दस्तावेज़ात क्या हैं आपके पास, वो दस्तावेज़ात आपने मुतल्लिका अदालत में पेश करने हैं, न कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज़ नॉट अ कंसर्न कोर्ट, ना ही वो ट्रायल कोर्ट है, ना आप वहाँ पर दस्तावेज़ात जमा करा सकते हैं। दस्तावेज़ात आप जो मुतल्लिका फ़ोरम है वहीं पर जमा कराएंगे, वो है ट्रायल कोर्ट। और जहाँ पर किसी ने चैलेंज किया हो कि हम इस निकाह को नहीं मानते, ये उम्र कम है इसकी और हम इसको चैलेंज करते हैं, तो वहाँ पर फिर ज़रूरत पड़ती है दस्तावेज़ात की। अब अगर इसको मैनिपुलेट किया जाए कि सिंध हाई कोर्ट ने इनकी दस्तावेज़ात नहीं देखी, सिंध हाई कोर्ट दस्तावेज़ात नहीं देखेगी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जो मुद्दा था, जो मसला था, वो ये था कि दुआ ज़हरा को एक ग्रोह ने, एक गैंग ने अगवा कर लिया है, और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिलसिले में उसको मुल्क से बाहर ले जाने के दर पे हैं, लिहाजा उसको बाजियाब कराया जाए। पुलिस एजेंसियां सबको इस काम पे लगा दिया गया। मुल्क के तमाम तर काम एक तरफ, दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी दूसरी तरफ, उनको बाजियाब कराने में पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके बिलाखिर एक आईजी की कुर्बानी देने के बाद दुआ ज़हरा को बाजियाब कराकर सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब जब मैंने दरख्वास्त, मिसाल के तौर पर मैं एक दरख्वास्त देता हूँ किसी के सामने कि यार यहाँ पर ये मसला हो रहा है, इस मसले को आप हैंडल करें। अब जब वो मसला हैंडल हो जाए जिसका मैंने अगले इदारे से या बंदे से इस्तदा की है, जो दूर करने की मैंने दरख्वास्त की है, वो हल होने के बाद वो इदारा, वो शख्स, वो जो भी है, वो कहेगा यार ये मसला आपने इसका तज़किरा किया था, ये हमने हल कर दिया। अगर अचानक आप कहें नहीं यार इसके साथ ये मसला भी था, तो कहेगा कि यार ये मसला जो है ये हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि आपने पहले ये कहा था तो हमने ये हल कर दिया, अब दूसरा मसला देखा जाएगा। या फिर बाज़ों का ये कहा जाता है कि यार ये मसला तो मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए आपको फ़लाँ बंदे से रुजू करना पड़ेगा और वो फ़लाँ बंदा इस मसले को हल कर लेगा। अब यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा जो था वो बाजियाबी का था, मिसिंग पर्सन का था, मिसिंग पर्सन को बाजियाब करा दिया गया। अब ट्रायल कोर्ट, यहाँ जो ट्रायल कोर्ट का मामला है वो अलग है,
وہاں الگ ہے. یہاں بھی ٹرائل کورٹ میں بازیابی کی درخواست تھی کیونکہ نکاح اس صوبے میں نہیں ہوا, نکاح ہوا ہے پنجاب میں, تو نکاح کا معاملہ پنجاب میں ہی زیر بحث آئے گا, انہی عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکے گا. اب بات کرتے ہیں دعا کے حوالے سے. گزشتہ روز ہمارے ایک سینئر رپورٹر کے ساتھ بات چیت ہوئی, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہوا جب آپ پہلے دن گئے, جب دعا اغوا ہوئی, سٹوریز آنا شروع ہو گئی, خبر بریک ہوئی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب گیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہمیں نہیں تھا پتہ کہ یہ ان کا گھر کون سا ہے. تو کرتے کرتے گلی میں پوچھتے پوچھتے ہم ان کے گھر تک پہنچے اور وہاں ان کے انکل سے ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات ان کے انکل سے ہوئی, تو انکل سے میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو انکل نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھیں جو کہ خود وہ باتیں سوالات جنم دے رہی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ دعا زہرا کووڈ کے خطرے کے باعث گھر پہ تھی, اسکول نہیں جاتی تھی. تو باقی بھی ان کے بہن بھائی ہیں, وہ تو اسکول جاتے تھے, دعا زہرا کیوں نہیں جاتی. پھر اس طرح کی بہت سی باتیں. دعا زہرا گھر سے نہیں نکلتی تھی, اہل محلہ ان کو نہیں جانتے تھے. جیسے کہ انہی صحافی سے جب ہماری مزید بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دعا زہرا جو تھی ان کو اہل محلہ نہیں جانتے تھے. اہل محلہ یہ تو جانتے تھے ان کے باقی بہن بھائی ہیں, لیکن دعا زہرا کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. وہ محلے میں اگر باہر آتی بھی تھی تو ان کے ساتھ کوئی بڑا ہوتا تھا, ادروائز وہ باہر نہیں آتی تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرا جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو سنبھالتی تھی, گھر کے معاملات دیکھتی تھی, گھر میں تمام تر کام, صفائی ستھرائی, یہ سارا دعا زہرا کے کندھے پر یہ معاملات تھے. اگر دعا زہرا یہ کام کر سکتی ہے تو وہ نکاح کے لیے کیا اس کی عمر پوری نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہر ہے ماں نے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں, تو بہت سے سوالات ماں سے بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کی بیٹی نے نکاح کر لیا اور بار بار وہ عدالتوں کے سامنے بھی یہ بات رکھ رہی ہے کہ میں نے خود سے یہ کیا ہے, میں یہاں سے خود سے گئی ہوں, مجھے کوئی لے کر نہیں گیا اور میری مرضی سے سب ہوا ہے. تو یہاں پر آ کر بھی یہی بات کرتی ہیں, ویڈیوز پر بھی آ کر یہی بات کرتی ہیں. اب اگر مثال کے طور پر اگر دوسرا رخ دیکھا جائے کہ دعا زہرا کی والدہ یا ان کے والد صاحب یہ قانونی جنگ جیت جاتے ہیں, ڈاکومنٹس پیش کر دیتے ہیں, یا قانونی جنگ کسی بھی طریقے سے جیت جاتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, تو آگے کیا ہوگا. آگے میں بتا دینا چاہتا ہوں, ایک بچی تھی جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا, اغوا تو نہیں کہیں گے, نکاح ہوا تھا, اور ان کے وہ عیسائی کمیونٹی سے تھیں اور انہوں نے بھی مرضی سے نکاح کیا ایک مسلمان لڑکے سے. تو وہ معاملہ بھی عدالت میں آیا, سٹی کورٹ کراچی میں وہ معاملہ چلا, اور عیسائی کمیونٹی ان کے پیچھے تھی اور ان کا یہی مدعا تھا کہ یہ زبردستی اغوا کر کے اس سے نکاح کیا گیا ہے اور اس کا مذہب چینج کرنا چاہتے ہیں. جب وہ لڑکی خود عدالت میں آئی, جب ہماری ان سے بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے مرضی سے یہ معاملہ کیا ہے اور میں خود مرضی سے مسلمان ہی ہونا چاہتی ہوں. تو جب عمر کا تعین کیا گیا, جب ان کے ٹیسٹ وغیرہ آئے, رپورٹس آئی, تو اس میں ان کی عمر کم تھی. تو اس صورت میں عدالت نے یہ آرڈر دیا کہ بچی سے پوچھا جائے کہ بچی کہاں جانا چاہتی ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو آپ کو شوہر کے ساتھ بھی نہیں بھیجا جا سکتا, کیونکہ سندھ کے قانون کے مطابق آپ کا نکاح ابھی نہیں ہوا, جو ایج ہے آپ کی وہ بہت کم ہے. تو اس صورت میں درمیانی راستہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا. عدالت کی جانب سے یہ احکامات صادر فرمائے گئے کہ ان کو پڑھایا لکھایا جائے, ان کو تمام تر چیزیں سکھائی جائیں, اور جب ان کی عمر جو ہے وہ 18 سال یا نکاح کے قابل ہو جائے تو پھر ان سے پوچھا جائے آیا یہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. تو فیصلہ پھر بھی اسی لڑکی کے سپرد کر دیا گیا. یہاں پر بھی یہی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں. اس کے امکانات اس لیے بھی کم ہیں کہ سندھ میں جو رپورٹ آئی ہے عمر کے تعین کے حوالے سے, وہ 17 سال تقریباً بتا رہی ہے وہ رپورٹ, اور پنجاب میں یعنی یہ عمر نکاح کے لیے موزوں ہے, نکاح اس میں ہو سکتا ہے. تو پنجاب کے قانون کے مطابق تو نکاح ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ سپوز کچھ سپریم کورٹ میں جا کر یہ کچھ معاملات ڈسکس کرتے ہیں, کچھ ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں, خود ہو سکتا ہے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ
اس کے والدین کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی دعا سے ہی پوچھا جائے گا کہ آیا آپ ماں باپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں یا شیلٹر ہوم جانا چاہ رہی ہیں. یہ بھی آپشنز دعا کو دیے جائیں گے، اس میں سے انتخاب کرنا پڑے گا. اور سپوز پھر بھی دعا اگر والدین کے ساتھ چلی جاتی ہے، ہم کر لیتے ہیں ازیوم یہ بھی، جس طرح کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر کم ہے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو کیا ماں باپ یا یہ معاشرہ اس کو اب ایکسیپٹ کر لے گا؟ یا دعا اس طرح اب رہ پائے گی جس طرح کا، یعنی ایک بچی جو گھر پہ رہی، گھر سے نکلی ہی نہیں، اور نکاح کر لی. نکاح کیوں کیا اس نے؟ وہ تو آزادی چاہ رہی تھی. وہ جس ماحول میں رہ رہی تھی، شاید لگتا یہ ہے، گمان ہے، ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ماحول فراہم کیا گیا تھا اس گھر میں، تو اس سے چھٹکارے کے لیے اس نے یہ عمل کیا. تو اب کیا آگے کا معاملہ ہوگا؟ کیا جس پیک پر والدین جا رہے ہیں، کیا اس پیک پر آ کر فیصلہ ان کے حق میں آ بھی جائے تو کیا پالیں گے وہ؟ یا جس طرح دعا کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وکٹری کا سائن اس نے اور ظہیر نے بنایا ہوا تھا ویڈیو کے بعد، تو اس ویڈیو کے سائن سے کیا مراد تھا؟ کیا جیتا ہے انہوں نے؟ کیا پایا؟ شکست ہوئی ماں باپ کی، جیت ہوئی بیٹی کی. بیٹی اور ماں باپ کے بیچ پوری کی پوری قوم بٹی ہوئی ہے، آدھا حصہ ادھر ہے، آدھا حصہ ادھر ہے. بحث برائے بحث عجیب قسم کی توجیہات پیش کی جا رہی ہیں، اور جن کا حاصل اصول کچھ نہیں. عدالتوں کو رگڑا جا رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رگڑا جا رہا ہے. اس کو ہٹایا تو کیوں ہٹایا، اس کو لگایا تو کیوں لگایا، عدالت نے یہ کیا تو کیوں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. تو یہ چیزیں بہت ہی گمبھیر جو صورتحال ہے وہ اختیار کر گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہوا کیا شروع سے لے کر آخر تک وہ بھی آپ کو بتاتے رہے، آگے ہی بتاتے رہیں گے. لیکن چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے سے نقصان اس معاشرے کا ہوگا اور اس فیملی کا ہوگا. ایک اور چیز جو کہ یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کس بنیاد پر یا کون سی ایسی ہمارے پاس چیزیں ہیں جس بنیاد پر ہم لڑکیوں کی پرورش کر رہے ہیں یا پھر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کٹہرے کے پاس دعا زہرا عدالت میں کٹہرے میں کھڑی ہوئی تھی، پاس موجود ان کی والدہ زاروں کے تار رو رہی تھی، جس بنیاد پر، یعنی اتنا وہ لمحہ تھا، اتنا زور آور لمحہ تھا کہ جس پر عدالت بھی مجبور ہوئی، اور عدالت نے کہا کہ آپ ملاقات کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، ہماری نگرانی میں آپ کر لیں. یعنی اس لمحے کو آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ لمحہ کچھ اور تھا. جس والدہ زاروں کے تار رو رہی ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے ماں باپ سے نہیں ملنا. کیوں ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ؟ کہ اپنی سگی ماں دعا کی ماں رو رہی تھی، اور وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان کے دل سے آنسو نکل رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے، تلخ پہلو ہے، اس کو دیکھا جائے. غلطیاں دعا سے ہوئی ہوں گی، غلطیاں ماں باپ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن درمیان کا راستہ ہر وقت موجود رہتا ہے. درمیان کا راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس طرح دعا کہتی ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ نے دعا کا کہیں نہ کہیں رشتہ کرنا تھا. دعا نے اپنی مرضی سے کر لیا، جو بھی وجوہات تھیں، جو بھی معاملات تھے، لیکن اس نے کر لیا، اور اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی، پوری سوسائٹی جو ہے اس میں انوالو ہوئی، دو حصوں میں بٹ گئے. عجیب طرح کے کمنٹس، عجیب طرح کے القابات سے نوازا گیا، پولیس اہلکاروں کو گالیاں بکی گئیں، عدالتوں کو رگڑا دیا گیا. تو اس ساری صورتحال میں اب درمیانی راستہ نکالا جانا چاہیے، نہ کہ کمیونٹیز کو آگے لا کر احتجاج کرنا. حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہے. اگر نقصان ہے تو بیٹی کا ہے، فائدہ ہے تو ماں باپ کا ہے. اگر فائدہ ہے تو ماں باپ کا ہے، نقصان ہے تو بیٹی کا ہے، اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی یوٹیوبرز جو حامی ہیں، جو اختلاف رکھتے ہیں، وہ اپنی اپنی ریٹنگ کے چکر میں ایک ایشو ہے جس کو دبانا نہیں چاہ رہے، مسلسل اس کو اسکرین پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ آئے. لیکن دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر نمٹ گیا، اور اس کے بعد کیا ہے پھر؟ یعنی ہم اپنے معاشرے کو کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا چیز آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو
دعا زہرا ہو، نمرہ کاظمی ہو، اس طرح بہت سے کیسز ہیں، بہت سے، یعنی یہ تو ایک دو کیس سامنے آئے، اس طرح بہت سے ایسے ہیں جو کہ گھروں میں ہی نمٹا دیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس اختیار ہے، ماں باپ کے پاس اگر اختیار ہے تو دعا کو شریعت نے اختیار دیا ہے، مذہب نے اختیار دیا ہے، تو عدالتوں میں چیز آ رہی ہے مسلسل، اس کی کوئی دعا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کوئی والدین کو بنا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی کل حقیقت ہے۔ انا جو ہے نا، اپنی انا چاہے وہ جس میں بھی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کون کس میں انا ہے اور کون کتنا اس کے پیچھے کھڑا ہے، تو اس کو ذرا جھکاؤ، کسی بھی طرف سے جھکاؤ جو ہے نا وہ لازم ہے اس کیس میں۔ جھکنا پڑے گا تو آگے آپ کو راستے ملیں گے، ورنہ تباہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں مل پائے گا۔ دعا کی زندگی تباہ ہوگی، دعا کی زندگی اگر تباہ ہوتی ہے تو والدین کی بیٹی کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کو کچھ ہوتا ہے تو دعا کے ماں باپ کو کچھ ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ لوگ کچھ عرصے تک یہ زندہ ہے ایشو، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں۔ تو اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، بچوں کی پرورش کریں، بچوں کی جو آراء ہیں ان کو سنیں، اس میں اہمیت دیں، تاکہ بچوں کو لگے کہ بھئی ہم اس گھر کا حصہ ہیں۔ تنقید برائے تنقید، اور ٹھیک ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن بچے بھی بعض اوقات جو ہے ان کے بھی فیصلے یعنی ان کو بھی دیکھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر مسلسل بچوں پر پابندیاں لگا دی جائیں گی اور ایک پریشر کا ماحول ہوگا تو یہی صورتحال نظر آتی رہے گی۔ ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے، ٹیکنالوجی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ٹیکنالوجی اگر یہ رخ دیکھتے ہیں آپ تو دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے، جس سے آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، جو کہ وہاں پر آپ کو معلومات مل رہی ہیں، وہاں سے بھی آپ بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسکولنگ اب آپ یوٹیوب سے کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو کہ گیمرز ہیں، گیمز کے ذریعے بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا منفی پہلو ہوگا، ایک مثبت پہلو ہوگا۔ تو مثبت پہلو کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ ہماری آراء سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو کمنٹ میں ضرور اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر اتفاق ہے تو پھر بھی ہمیں آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، کمنٹس کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے، بیل کا آئیکن دبائیے، پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں یا صحافی وہ بات سامنے رکھیں گے جو وہ خود دیکھتے ہیں، جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ مفروضوں پر ہم بات نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد ہی یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر آنے کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ مستند معلومات آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔